अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन किराम, नाजरीन हज़रात, प्यारे पैगम्बर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सूरत, अखलाक व आदात के हवाले से शमाइल मुहम्मदिया आप समात कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिया मुबारक आपने समात किया। आज अल्लाह की तौफीक से हबीब रब्बुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर आदात, अतवार और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिलाशुबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना। अल्लाह करीम ने फरमाया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन एक नमूना है। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाल मुबारक के हवाले से आपके सामने हदीस मुबारक पेश की जाएंगी। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाल के हवाले से, आपके मोए मुबारक के हवाले से उम्मत को जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बालों के हवाले से मालूमात फ़राहम की हैं, उनमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बालों की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत बयान होंगी कि रसूल मुअज़्ज़म के जो हेयर स्टाइल था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बाल थे, कभी वफ़रा, कभी लिम्मा, कभी जुम्मा। वफ़रा वो बाल होते हैं कि जो कानों की लो तक पहुँचते हैं या निसफ़ कानों तक पहुँचते हैं, उनको वफ़रा कहते हैं। कानों से क्रॉस करके बढ़कर आगे कंधों के करीब पहुंच जाएं तो उनको लिम्मा कहते हैं, और जो बाल कंधों तक पहुंच जाते हैं उनको जुम्मा कहते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये बालों के बारे में ये मुख्तलिफ़ ये सूरतें इमाम साहब ने यहाँ नकल फरमाई हैं। खादिम रसूल अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से पहली हदीस नकल फरमाई, कान शार रसूलिल्लाह इला निस्फ़ि उज़ुनैहि, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक, मुँह मुबारक कानों के निसफ़ तक थे। यानी नबी करीम के बाल वफ़रा थे, कानों के निसफ़ तक थे, कानों के लोग तक थे। तो जिस सहाबी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस हालत में देखा है, उम्मत के सामने उसको बयान कर दिया है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, कुन्तु अग़तसिलु अना व रसूलुल्लाहि मिन इनाइन वाहिदिन, मैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे। इससे ये भी साबित होता है खामद और बीवी बाहम गुस्ल कर सकते हैं। वकान लहू शारुन फ़ौक़ल जुम्मा, और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक थे जुम्मा से ऊपर थे, यानी कंधों से ऊपर। वदून अल वफ़रा, और वफ़रा से नीचे थे, यानी लिम्मा बाल थे। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल कानों से बढ़ के कंधों के करीब पहुँचे हुए थे। ये भी एक हालत है जो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उम्मत के सामने बयान फरमाई है। इसी तरह उम्मे हानी सैयदना अली बिन अबी तालिब की बहन हैं, अबू तालिब की बेटी हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा की बेटी। इनका नाम फ़ाख्ता था या आतिका था या हिंद था, इसमें इख्तलाफ है। फ़तह मक्का के मौका पे मुसलमान हो गई थी। तो उम्मे हानी बयान करती हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़तह मक्का के मौका पर मक्का तशरीफ़ लाए, कदिम रसूलुल्लाह मक्का कदमतन, रसूल करीम मक्का तशरीफ़ लाए, वलहु अर्बअ गदाइर, एक हदीस में अर्बअ ज़फ़ाइर, गदाइर गदीरा की जमा है और ज़फ़ाइर ज़फ़ीरा की जमा है। बालों के गुच्छे को, मेंढियों को या बालों की लिट्टों को कहते हैं। कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बालों की 4 लिट्टें थीं, 4 मेंढियाँ थीं। तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र करते थे, हज का, उम्रे का, इस तरह सफ़र जिहाद होता, तो इस हालत में बालों की चोटी बना लेते थे। इसकी हिकमत क्या थी कि बाल मुबारक गर्द गुबार से, मट्टी से महफूज रहें, इनमें मट्टी ना पड़े। ये हिकमत थी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बालों को आप यानी मेहंदी की शक्ल में या लिटों की शक्ल में बना लिया करते थे, ताकि बाल वो गर्द गुबार से, मट्टी से, गंदगी से महफूज रहें। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के हवाले से उम्मत के सामने
یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شروع میں یسدل شعرہ اپنے بالوں کو لٹکایا کرتے تھے، صدل کیا کرتے تھے، دائیں طرف یا بائیں طرف اللہ کے نبی علیہ السلام بالوں کو لٹکایا کرتے تھے۔ وکان مشرکون یفرقون رؤوسہم، اور مشرکین مکہ بالوں کی مانگ نکالا کرتے تھے، یعنی درمیان سے مانگ نکال لیتے تھے، اور رسول کریم علیہ السلام بال آپ صدل کرتے تھے، دائیں طرف یا بائیں طرف کر لیا کرتے تھے، اور ان دنوں اہل کتاب بھی بالوں کا صدل کرتے تھے، دائیں طرف یا بائیں طرف وہ بالوں کو لٹکا لیا کرتے تھے۔ شروع میں اللہ کے نبی اہل کتاب کی موافقت کیا کرتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ ملتا مخالفت کا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بالوں کی مانگ شروع کر دی تھی، یعنی اسے ثابت ہوتا ہے کہ شروع میں آپ صدل کرتے تھے دائیں طرف یا بائیں طرف، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام اپنے بالوں کی مانگ نکالا کرتے تھے، یعنی درمیان سے رسول کریم علیہ السلام اپنے بال مبارک کچھ دائیں طرف کر لیتے تھے اور کچھ بائیں طرف کر لیتے تھے۔ اس کو عربی زبان کے اندر مفرق کہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے بالوں کا ایک سٹائل ہے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں اس کے بارے میں آگاہ فرمایا ہے۔ تو یہ بالوں کے متعلق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرات صحابہ نے بیان فرمایا ہے، ان کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ یہ بال رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسے ہونا چاہیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، سنت میں اگر کوئی بال رکھتا ہے تو کیا وہ رکھ سکتا ہے؟ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی اقتداء میں اگر کوئی بال اس انداز سے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یعنی ایسے بال رکھنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طرح کندھوں سے آگے تک بال رکھنا یہ سنت کے مخالف ہے، جس طرح خواتین کے بال ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ اس طرح بعض لوگوں کے جو بال ہیں وہ کفار کے مشابہ ہوتے ہیں، یعنی آدھے سر کے بال کاٹ لیتے ہیں، آدھے رکھ لیتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے بلکہ بعض حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم نے قضا سے منع کیا ہے۔ قضا کیا ہوتا ہے کہ آدھے سر کے بال کو کاٹ لینا، آدھے کو رکھ لینا۔ تو ہمارے ہاں جو یہ یورپین سٹائل میں جو بال کاٹے جاتے ہیں، یہ ان کی ثقافت سے مرعوبیت کی دلیل ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں تہذیب و ثقافت عطا فرمایا وہ بہترین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ بہترین ایک نمونہ رکھتی ہے۔ حج اور عمرے میں نبی کریم علیہ السلام سے مکمل بالوں کو مونڈنا بھی ثابت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں کتاب الحج میں یہ حدیث مبارکہ آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک سٹائل ہیں بالوں کے رکھنے کے، نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ کانوں کی لو تک رکھ لیں، کانوں کے آگے تک یا کندھوں تک، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ آگے پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے رسول کریم علیہ السلام کے کنگھا کرنے کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بالوں کو نبی کریم سنوار کے رکھا کرتے تھے، بالوں کو کنگھا کیا کرتے تھے، ان کو تیل لگایا کرتے تھے، ان کو آراستہ کیا کرتے تھے، ان کی صفائی ستھرائی کیا کرتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر بال رکھے ہیں تو ان کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بال تو رکھ لیے ہیں لیکن بالوں کے اندر گندگی ہے، مٹی ہے، گرد و غبار ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہتر ہے کہ وہ بال نہ رکھے جائیں۔ اگر بال نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق رکھے جاتے ہیں تو ان کا خیال رکھا جائے۔ اسلام پاکیزگی کا، صفائی کا حکم دیتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، یہ طہارت نصف ایمان ہے۔ اس لیے اگر انسان نبی کریم کی اقتداء میں بال رکھ لیتا ہے، اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اپنے بالوں کو صاف ستھرا رکھے، تیل لگا کے رکھے، کنگھا کر کے رکھے۔ اب حضرات صحابہ آپ علیہ السلام کے بالوں کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس قدر، اس مقدار میں نبی کریم علیہ السلام کے بال ہوا کرتے تھے، تو پھر ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام بالوں کو کنگھا بھی کیا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں،
کنت ارجل رأس رسول اللہ وانا حائس، ماہواری کی حالت میں بھی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بالوں کو کنگا کر دیا کرتی تھی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بیوی بھی خامد کے بالوں پر کنگا کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ممانعت نہیں ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام خود بھی بالوں میں کنگا کر لیا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، خادم رسول ہیں، آپ نے 10 سال خدمت کی ہے، سفر و حضر میں نبی کریم کے ساتھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ یکثر دہن رأسہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سر میں تیل استعمال کیا کرتے تھے، بظاہر ہے کہ جب بال رکھے ہیں تو تیل بھی استعمال کرتے تھے۔ وتسریح لحیتہ، اور اپنی داڑھی مبارک میں کنگا بھی کیا کرتے تھے، ان کو آراستہ کیا کرتے تھے۔ ویکسر القناع، آپ سر کے بالوں پر ایک سربند، ایک کپڑا بھی رکھا کرتے تھے، یعنی یہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہیں آپ کی پگڑی جو ٹوپی ہے اس پہ تیل نہ لگ جائے۔ حتیٰ کان ثوبہ زیات، ایسے لگتا تھا کہ آپ کا جو کپڑا ہے جیسے تیل جو بیچنے والے ان کا کپڑا ہوتا ہے۔ مقصود یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام سر کے مبارک، اپنے سر مبارک پر تیل لگا کے رکھا کرتے تھے۔ جب بال رکھے ہیں تو بال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، یہ مقصود تھا رسول کریم علیہ السلام کا، سر کے بالوں کو تیل لگانا اور کنگا کرنا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یحب تیمن فی طہورہ، طہارت میں بھی نبی کریم علیہ السلام دائیں طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ اذا تطہر، جب آپ وضو کرتے تھے تو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، پہلے دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالتے، پھر بائیں پہ ڈالتے تھے۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام کی یہ سیرت مبارکہ تھی۔ آپ علیہ السلام بریدہ وفی ترجلہ اذا ترجل، کنگا کرنے میں بھی جب آپ کنگا کرتے تھے پہلے دائیں طرف سے کرتے تھے پھر بائیں طرف سے کرتے تھے۔ تو یہاں بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ امتی اگر کنگا کریں، بالوں کو سنواریں، تو پہلے دائیں طرف سے کنگا کر لیں پھر بائیں طرف سے کر لیں۔ وفی انتعال اذا انتعل، جب جوتا پہنتے تھے تو پہلے دائیں طرف سے پہنتے تھے اور پھر بائیں طرف جب پاؤں سے پہنتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی سیرت تھی، یعنی ایک ایک بات حضرات صحابہ نے، اہل بیت نے، سیدہ عائشہ اہل بیت بھی شامل ہیں، تو اہل بیت کے افراد وہ نبی کریم علیہ السلام کے ہیئر سٹائل، آپ کے بالوں کی کیفیت، آپ کے کنگا کرنے کی جو کیفیت ہے امت کو پہنچا رہے ہیں کہ امت بھی اس پر عمل پیرا ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے۔ آپ قبل کے پیغام ہے، عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ عن الترجل الا غبا، کہ نبی محترم بلا ناغہ روزانہ کنگھی کرنے سے منع کرتے تھے، یعنی ایک دن چھوڑ کے ایک دن کنگا کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالوں کو سنوارنا ناجائز ہے، کنگا کرنا حرام ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ نبی کریم کی اس بات میں حکمت ہے، یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ انسان اسی کام میں نہ لگا رہے، ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑا رہے، کنگا کرتا رہے۔ اسراف اور تکبر سے منع ہے، اس میں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلام سادگی مزاج رکھتا ہے، اور اسلام ایک انسان کو جہاں صاف ستھرائی کا بھی حکم دیتا ہے وہاں اعتدال کا بھی حکم دیتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑا ہو اور اپنے سارے امور کو بھول جائے۔ اس اعتبار سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام خود بھی کان ترجل غباً، ناگا کر کے کنگھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے بالوں کی کیفیت اور ان کو سنوارنے کا جو طریقہ ہے حضرات صحابہ نے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے، جو موئے مبارک تھے، وہ کس قدر سفید تھے، سیاہ تھے، ان کی کیفیات بھی حضرات صحابہ امت کے سامنے وہ بیان کرتے ہیں۔ اس لیے امام صاحب نے یہاں نبی کریم علیہ السلام کے جو سفید بالوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی یا یوں جو عمر آپ کی بڑھتی جا رہی تھی، کچھ بال آپ کے سفید بھی ہوئے ہیں، لیکن اکثر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے وہ سیاہ ہی تھے، کالے ہی تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خادم رسول انس بن مالک سے سوال کیا، کیا نبی کریم علیہ السلام خضاب لگایا کرتے تھے؟
خضاب کہتے ہیں کہ بالوں کو رنگنا، بالوں کو رنگا کرتے تھے۔ فرمانے لگے کہ نبی کریم کے اتنے بال سفید نہیں ہوئے تھے کہ رنگنے کی ضرورت ہو، ہاں یہ تھا کہ نبی کریم کے جو کان پٹیاں تھیں دونوں طرف، وہاں تھوڑے تھوڑے سے بال آپ کے سفید ہوئے تھے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی کے ساتھ اور قتم کے ساتھ خضاب کیا کرتے تھے، چونکہ ان کے بال سفید ہو چکے تھے تو وہ بالوں کو مہندی لگایا کرتے تھے۔ ہنا کہتے ہیں، جو ایک پتے ہوتے ہیں، ایک انگوری ہوتی ہے تو جس کے ساتھ بال سرخ ہو جاتے ہیں، اور جو قتم ہے یہ بھی ایک بوٹی ہے جس سے بال سیاہ رنگ پیدا کرتے ہیں، تو ان دونوں کو مکس کر کے لگائیں تو اس سے یعنی سرخی سیاہی میل جو بال ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی اور قتم کو ان کو مکس کر کے لگایا کرتے تھے۔ لیکن انس کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اتنی ضرورت نہیں پڑی، آپ علیہ السلام کے جو بال ہیں اکثر وہ سفید، اکثر جو تھے وہ سیاہ تھے، اور کم بال نبی کریم علیہ السلام کے وہ سفید تھے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، انس فرماتے ہیں کہ ما عددت فی رأس رسول اللہ ولحیتہ الا 14 شعرا بیضا، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالوں کو میں نے شمار کیا، سر کے بال اور داڑھی کے بال تقریباً 14 بال آپ کے سفید تھے، یعنی آپ اندازہ لگا رہے ہیں اکثر بال آپ کے سیاہ تھے، اور بہت ہی کم، جیسا کو بیان کر رہے ہیں کہ کان پٹیوں میں اور اس طرح داڑھی مبارک میں تھوڑے سے بال آپ علیہ السلام کے وہ سفید ہوئے تھے۔ سماک بن حرب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا نبی کریم علیہ السلام کے بڑھاپے کے بارے میں، سفید بالوں کے بارے میں، تو کہنے لگے کان اذا دہن رأسہ لم یرا منہ شیء، کہ نبی محترم جب تیل استعمال کیا کرتے تھے تو پھر سفید جو بال تھے وہ نظر نہیں آتے تھے، دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وَإِذَا لَمْ يُدْهَنْ رُؤِيَ مِنْهُ شَيْءٌ، اور جب نبی کریم تیل استعمال نہیں کرتے تھے تو سفید بال آپ کے نظر آتے تھے، تو وہ بہت ہی کم تعداد میں تھے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید بال بہت کم تھے، سیاہ بال کثرت کے ساتھ تھے۔ اس کے ساتھ ہی بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سر کے بال بہت ہی کم تعداد میں وہ سفید تھے، یعنی آپ کی مانگ میں چند بال تھے، جب آپ تیل لگاتے تھے تو تیل ان کو چھپا لیا کرتا تھا۔ اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کے جو بال ہیں ان کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے سر کے بال وہ 20 سفید بالوں سے زیادہ نہیں تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 14 بال بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ بن عمر نے 20 بیان کیے ہیں، یعنی ہر ایک نے اپنے ایک انداز سے بیان کر دیا ہے، تو اس میں اختلاف والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نبی کریم سے محبت کی دلیل بھی ہے کہ حضرات صحابہ کتنا گہرائی کے ساتھ اپنے محبوب پیغمبر کو دیکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی ہر جو عادات ہیں، ہر جو خصائل ہیں، آپ کی جسمانی جو کیفیات ہیں ان کو بھی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرنے لگے، اللہ کے نبی قد شبتا، آپ بوڑھے محسوس ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ مطلب ان کے اندر ایسے مضامین ہیں قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں، اور اسی طرح روز قیامت جو انسان کی جو کیفیت ہوگی اس کے بارے میں ایسے کیفیات اللہ نے بیان کی ہیں کہ اس سے انسان بوڑھا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ نبی کریم کے بال سفید ہو چکے تھے، مقصود یہ تھا کہ آپ کی حالت اس طرح ہو گئی تھی کہ جس طرح بوڑھے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ایک یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ الکوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہم آپ کو بوڑھا دیکھ رہے ہیں، فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی جو صورتیں ہیں انہیں مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ مطلب جس کے اندر گزشتہ قوموں کی
ہلاکتوں کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہ تسلیم کی، اللہ نے ان کو دنیا کے اندر نشان عبرت بنا دیا۔ اور اسی طرح ان صورتوں کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے، اس سے انسان کے دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ بوڑھے نظر آتے تھے، وگرنہ نبی کریم علیہ السلام کے جو بال مبارک تھے وہ سیاہ تھے، جس طرح کہ حضرات صحابہ بیان فرماتے ہیں۔ ابو رمسا تیمی، ان کا نام رفاع ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی محترم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا، تو نبی کریم علیہ السلام مجھے دکھائی دیا گئے، تو میں نے جب دیکھا تو فرمایا ھذا نبی اللہ، یہ اللہ کے نبی ہیں، یعنی چہرے سے دیکھ کر کے بڑے متاثر ہوئے۔ نبی کریم کا جو چہرہ تھا بڑا انتہائی خوبصورت تھا۔ آپ علیہ السلام کی جو شخصیت تھی بڑی حسین و جمیل تھی، کوئی اچانک دیکھتا بڑا متاثر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ صحابی ابو رمسا بڑے متاثر ہوئے، تو کہنے لگے نبی محترم یہ اللہ کے نبی لگ رہے ہیں۔ اور آپ پر وہ کہتے ہیں کہ 2 سبز کلر کے چادریں تھیں یا کپڑے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مختلف حالات میں مختلف چادریں پہنی ہیں، کبھی سفید، کبھی کالی، کبھی کہ سبز، اس طرح آپ علیہ السلام پہن لیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک خاص آپ نے شعار نہیں بنا لیا کہ صرف آپ نے سبز کلر ہی پہننا ہے یا سیاہ ہی پہننا ہے، نہیں، جو بھی کپڑا ملتا تھا نبی محترم علیہ السلام ان کو پہن لیا کرتے تھے، جیسے آگے ہم بیان کریں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ آپ کے جو بال تھے قد اعلیٰ و شیبو، چند بالوں پر بڑھاپے کے جو آثار کا غلبہ تھا، و شیبو احمر، اور جو آپ کے جو بال تھے جو نمایاں ہو رہے تھے ان میں سرخی کلر کے جو بال تھے وہ نمایاں تھے۔ یہ ایک کیفیت حضرت ابو رمسا نے ہمارے سامنے رکھی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ان حدیث میں واضح ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بال سفید تھے، آپ نے خضاب استعمال نہیں کیا، لیکن بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے خضاب کا بھی استعمال کیا ہے، بالوں کو رنگا بھی ہے، جیسا کہ آگے وہ بیان کرتے ہیں۔ یہی صحابی ابو رمسا سے ہی ابھی آپ نے حدیث سماعت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے بیٹے کے ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے؟ میں نے کہا جی یہ میرا بیٹا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ سے آپ پہ ظلم نہیں ہوگا اور تیری وجہ سے اس پہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا، اگر باپ کوئی جرم کرتا تو بیٹے کو پکڑ لیا جاتا تھا، اور بیٹا کو جرم کرتا تو باپ کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ تو نبی محترم نے فرمایا کہ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، اسلام کے اندر جو بھی جرم کرے گا وہی پکڑا جائے گا۔ اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رأیت الشیب احمرا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو میں نے دیکھا کہ آپ کے جو بڑھاپے کے جو بال تھے سرخ تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ نے مہندی لگا رکھی تھی، لیکن پیچھے آپ نے سنا ہے، سماعت کیا ہے کہ اتنے بال نہیں تھے۔ تو یہاں یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ مہندی لگا رکھی تھی۔ اسی طرح عثمان بن موہب وہ بیان کرتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم خضاب استعمال کیا کرتے تھے؟ فرمان لگے ہاں جی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خضاب استعمال کیا ہے۔ اسی طرح جہزمہ جو بشیر بن خصاصیہ کی بیوی تھی، یہ صحابیاں ہیں، ان کا نام جہزمہ تھا، تو نبی کریم نے ان کا نام بدل کے لیلہ رکھ دیا تھا۔ رسول کریم بسا اوقات جو نام اچھے نہ ہوتے تھے تو آپ ان کو بدل دیا کرتے تھے، اچھے نام رکھ لیا کرتے تھے، تو آپ نے ان کا نام لیلہ رکھ دیا۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم کو دیکھا اپنے حجرہ مبارک سے نکل رہے تھے اور اپنے سر کے بالوں کو جھاڑ رہے تھے، آپ نے غسل کر رکھا تھا، آپ کے سر مبارک میں مہندی کا نشان تھا یا مہندی کا دھبا تھا۔ یہ بھی حدیث اگرچہ سند میں کلام ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم نے مہندی لگا رکھی تھی۔ اس طرح جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کے بالوں کو رنگا ہوا دیکھا۔ اسی طرح عبداللہ ابن محمد بن عقیل بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم علیہ السلام کے انس بن مالک کے پاس رنگے ہوئے بال تھے، یعنی سرخ رنگ کے بال تھے۔ تو اس میں 2 طرح کی حدیثیں آ گئی ہیں۔
اس میں ایک تو یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید تھے، اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خضاب لگا رکھا تھا۔ تو امام نبی رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تو بالوں کو مہندی نہیں لگاتے تھے، کبھی کبھار آپ علیہ السلام بالوں میں مہندی لگا لیا کرتے تھے۔ اس اعتبار سے جس صحابی نے جو صورت دیکھی ہے اس کو بیان فرما دی ہے۔ بہرحال ایک اور بھی اس میں تطبیق ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اکثر آپ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، تو یہ بھی احتمال موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو خوشبو لگاتے تھے اس خوشبو کی وجہ سے آپ کے بال جو ہیں سرخ کلر کے ہوں، ویسے آپ نے عام طور پر خضاب نہیں لگایا ہے، مہندی استعمال نہیں کی ہے۔ تو بہرحال اس طرح نبی کریم علیہ السلام کے جو منہ مبارک ہیں ان کی جو کیفیت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہ رسول کریم علیہ السلام کے بالوں کے متعلق حضرات صحابہ نے ہم تک جو کیفیات ہیں وہ بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال کانوں تک ہوا کرتے تھے، یا کانوں کے نیچے تک ہوا کرتے تھے، یا کندھوں تک پہنچ جاتے تھے، کندھوں سے آگے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کے جو بال مبارک تھے بہت ہی کم تعداد میں وہ سفید تھے، اکثر جو بال تھے بڑھاپے کی عمر میں بھی آپ کے وہ سیاہ ہی تھے، اور اگر کہیں سفید بال ہوئے بھی ہیں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خضاب لگا لیتے تھے، یا پھر جو مہندی لگاتے تھے، یا اسی طرح آپ علیہ السلام جو خوشبو لگاتے تھے اس کی بنا پہ آپ کے جو بال ہیں وہ سرخ رنگ کے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بالوں کے حوالے سے حضرات صحابہ نے بیان کیا ہے۔ اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ خوبصورت جو حالات ہیں، عادات ہیں، ایک امتی کو چاہیے جو آپ سے محبت کرنے والا ہے اس طرح نبی کریم کی سیرت کو، صورت کو اپنانے کی وہ کوشش کرے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بالوں کے حوالے سے جو ہم نے سنا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔